खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत प्रेजेंस के लिए। सब तशरीफ रखेंगे और हम कलामे मुकद्दस की तरफ चलेंगे। और हम गुज़श्ता कई हफ्तों से मसीह खुदावंद की आमदसानी और आखिरी अदालत के बारे में देख और सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद क्या है और किस तरह से ईमानदार जो है उसकी दूसरी आमद का हिस्सा बनेंगे और किस तरह से बेदीन जो है वो इस दुनिया के अंदर हलाक किए जाएंगे। आज हमारी इस सीरीज का 7वां पैगाम है और आज हम 3 बातें कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखेंगे और सीखेंगे। कितनी बातें? 3 बातें। पहली बात हम देखेंगे आखिरी अदालत क्या है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि जहन्नम क्या है, हेल क्या है। और तीसरी और आखिरी बात हम देखेंगे कि नया आसमान और नई जमीन क्या है। तो आज हम इन 3 बातों के बारे में देखेंगे। बड़े ध्यान से इन बातों को सुने और समझें क्योंकि ये हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए है। और जैसा कि मैंने बताया कि खुदावंद का वक्त बहुत नजदीक है, बहुत से मतलब बहुत ज्यादा। खुदावंद किसी भी वक्त आ सकता है और दुनिया के हालात वाकयात, दुनिया के अंदर जो सिनेरियो चल रहा है, ये तमाम की तमाम बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसके कलाम को लेते हैं और किस तरह से उस पे अमल करते हैं और कैसे उसके वसीला से हम बरकत पाते हैं। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा तक देखें तो खुदा की अदालत का जिक्र नजर आता है। किस अदालत का? आखिरी अदालत का। खुदा ने इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं कि पहले कभी अदालत नहीं की है, खुदा ने बहुत दफा अदालत की है। लफ्ज अदालत को इंग्लिश में जजमेंट कहते हैं, जिसके मायने है कम टू द फाइनल कंक्लूजन, यानी किसी हतमी नतीजा पर, किसी फैसला पर पहुंचना। तो अगर हम बाइबल मुकद्दस की तारीख देखें पैदाइश से मुकाशफा तक, तो खुदा ने बहुत मुख्तलिफ अदवार के अंदर, मुख्तलिफ कौमों के अंदर, मुख्तलिफ लोगों के अंदर खुदा ने अदालत का काम किया। और इस दुनिया नहीं बल्कि इस कायनात की सबसे पहली अदालत जो थी वो आसमानों के अंदर हुई और वो हुई लूसीफर की, यानी अबलीस की, शैतान की। और वो अदालत क्या थी? वो अदालत ये थी कि तेरे गुनाह के सबब से तू आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। और ये फैसला जो सुनाया गया, ये अदालत जो की गई, ये पूरा कब होगा? फैसला सुना दिया गया है, ये पूरा होगा खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पे। जब वो आएगा तो बाइबल ये बयान करती है कि वो अपने फरिश्तों के साथ अबलीस को पकड़कर आग की झील में डालेगा। तो फैसला, अदालत हो चुकी है, सिर्फ उस पे अमल दरामद बाकी है जो कि दूसरी आमद के ऊपर किया जाएगा। और फिर अगर हम बाइबल मुकद्दस की तारीख देखें तो बाइबल मुकद्दस की तारीख के अंदर हम देखते हैं कि इंसानों में सबसे पहली अदालत जो थी वो आदम और हवा की हुई। और वो अदालत क्या थी? उनके गुनाह के वसीला से खुदा ने उनकी अदालत की। खुदा ने बोला कि मर्द को बोला, आदम को बोला कि तू जो है वो मुशक्कत के साथ रोटी कमाएगा। और जो औरत थी उसको सजा ये दी गई कि तू क्या करेगी जी? दर्द से बच्चा जनेगी। वो सजा जो अदालत की गई वो आज तक इस दुनिया में कायम है। मर्द आज भी जो है वो मुशक्कत से रोटी कमाता है और औरत आज भी जो है वो दर्द से बच्चे जनती है। फिर खुदा ने आलमी सतह पर एक बार अदालत की। वो कौन सी अदालत थी? नूह के तूफान के अंदर खुदा ने पूरी दुनिया की अदालत की। खुदा ने पूरी दुनिया को हलाक कर दिया। इंसान, चरिंद, परिंद, जितने लोग थे, जितनी मखलूकात थी, सब मार दिए गए। खुदा ने इस दुनिया की, इस जमीन की अदालत की। उसके बाद हम देखें सदूम और अमूरा 2 शहरों की अदालत की गई। उसके बाद कौम बनी इसराइल के वसीला से मुल्क मिस्र की अदालत की गई। उसके बाद बियाबान के अंदर कोरा के खानदान की अदालत की गई। इस तरह से हमें बहुत से वाकयात मिलते हैं जिसके अंदर खुदा जो है वो अदालत करता नजर आता है। और ये जो अदालत की गई थी, ये अदालत जो थी
یہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی عدالتیں ہوئیں یہ خدا باپ نے خود کی. کس نے کی جی؟ خدا باپ نے کی. لیکن جو آخری عدالت ہے جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں, یہ آخری عدالت جو ہے یہ خدا باپ نہیں کرے گا بلکہ یہ یسوع مسیح کرے گا. میرے ساتھ نکالے ایک حوالہ, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ باپ نے عدالت کا سارا اختیار بیٹے کو سونپ دیا ہے. متی کی انجیل اس کا 25 باب, متی کی انجیل اس کا 25 باب اور اس کی 31 سے 36 آیت تک پڑھیں. متی کی انجیل اس کا 25 باب اس کی 31 سے 36 آیت تک پڑھیں. کیا لکھا جی؟ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے, تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی, اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے, اور بھیڑوں کو تو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا. اس وقت بادشاہ اپنے داہنی طرف والوں سے کہے گا. جی بس, تو یہاں پر جو غور طلب بات ہے کہ ابن آدم جب اپنے جلال میں آئے گا تو کیا کرے گا جی؟ عدالت کرے گا. تو آخری عدالت جس کو ہم ابدی عدالت کہتے ہیں, جو ہمارا مضمون ہے, جو ہمارا عنوان ہے, وہ خدا باپ نہیں بلکہ یسوع مسیح کرے گا. اور یسوع مسیح اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور اس پوری دنیا کی آدم سے لگ کر 1000 سالہ بادشاہ تک کے جتنے لوگ ہوں گے سب کی عدالت کی جائے گی. اور بائبل مقدس کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک بڑا سفید تخت لگے گا, اور وہ سفید تخت پہ بیٹھ کے قوموں کی عدالت کرے گا. اور اس عدالت کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اس عدالت کا پیمانہ ہوگا کتاب حیات میں نام ہونا. میری بات کو دھیان سے سنیے گا, مس نہیں کرنا, یہ بڑا کی پوائنٹ بتا رہا ہوں. اس عدالت کا پیمانہ کیا ہوگا؟ کتاب حیات میں نام موجود ہونا. اس عدالت کے اندر سفل کون ہوگا, کامیاب کون ہوگا؟ جس کا نام کتاب حیات میں ہوگا. اور جس شخص کا نام کتاب حیات میں نہیں ہوگا وہ لکھا ہے کہ ابلیس کے ساتھ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. تو سب سے پہلی بات, اس عدالت کا پیمانہ کتاب حیات ہے. اگر کسی کا کتاب حیات میں نام نہیں تو وہ اس عدالت کے اندر کامیاب نہیں ہوگا بلکہ سزا پائے گا. میرے ساتھ نکال لیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اور پڑھیں جی ذرا اس کی 11ویں سے 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے. مکاشفہ 20 اس کی 11 سے 15 آیت. پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا, جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی, یعنی کتاب حیات, اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمالوں کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے, اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل. اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ آخری عدالت, ابدی عدالت, جس کا پیمانہ ہے کہ کتاب حیات میں نام ہونا ضروری ہے, اور جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. کرائٹیریا کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے کتاب حیات میں نام لکھوانے کا؟ ہر چیز کا ایک کرائٹیریا ہے, ہر چیز کا ایک پروسیجر ہے, ہر چیز کے لیے ایک ترتیب بیان کی گئی ہے. تو بائبل مقدس کے اندر کتاب حیات میں نام لکھوانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم پرانا عہد نامہ دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر صرف اور صرف قوم بنی اسرائیل کے پاس یہ پریویلیج تھا کہ وہ کتاب حیات میں اپنا نام لکھوا سکتی, اور ان کا بھی جو یہ پریویلیج تھا اس میں کنڈیشن تھی, اور 2 کنڈیشنز تھیں. پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ زندہ خدا پر ایمان رکھیں جو آسمانوں میں ہے, اور دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ وہ غیر معبودوں کی یعنی بت پرستی نہ کریں, بت پرستی سے بھاگیں. اور جو کوئی زندہ خدا پر ایمان نہیں, میں قوم بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں, غیر قوموں کی بات نہیں کر رہا. پرانے عہد نامہ میں صرف قوم بنی اسرائیل کے پاس پریویلیج تھا
کہ وہ کتاب حیات میں نام لکھوا سکتی. اور قوم بنی اسرائیل میں اگر کوئی شخص, اگر کوئی بھائی, اگر کوئی بہن, اگر کوئی بزرگ, اگر کوئی بیٹا ان دو باتوں پر عمل نہ کرتا, یعنی وہ خدا کا خوف نہ رکھتا, آسمانی خدا کی پرستش نہ کرتا بلکہ بتوں کی پرستش کرتا, تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا نام کتاب حیات سے کاٹ ڈالا جاتا. ایک واقعہ جلدی سے میرے ساتھ نکالیں, خروج کی کتاب اس کا 32 باب اور اس کی پڑھیں جی ذرا 30 سے 35 آیت, جہاں پر مرد خدا موسیٰ اپنی قوم کے لیے جا کے شفاعت کرتا ہے کیونکہ اس کی قوم نے یہ 2 گناہ کیے. وہ اپنے خدا کو بھول گئے, انہوں نے بچڑا بنایا اور بت پرستی کی, اور خدا کہتا ہے میں ان کے نام کتاب حیات سے کاٹ ڈالوں گا. پڑھیں جی ذرا. اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا, اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں, شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں. اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا, ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا, اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر, ورنہ میرا نام اس کتاب سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا. اب تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے. جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اس کا نام, یہ قوم بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, میں اس کا نام کہاں سے کاٹوں گا جی؟ اپنی کتاب سے. بائبل مقدس کے اندر کتاب حیات کے لیے 2-3 قسم کے نام استعمال کیے گئے ہیں. کتاب حیات, زندگی کی کتاب, خداوند کی کتاب. یہ 3-4 نام ہمیں نظر آتے ہیں کتاب حیات کے لیے. اور خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ میں تیرا نام نہیں کاٹوں گا لیکن ان کا کاٹوں گا جنہوں نے میرے خلاف کام کیا ہے. کیونکہ کرائٹیریا کیا تھا؟ بت پرستی نہیں کرنی, اور انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا اور سونے کے بچڑے کے وسیلہ سے یہ اپنے خدا کو بھول گئے, اور خدا نے ان تمام لوگوں کا نام کتاب حیات سے کاٹ دیا. نئے عہد نامہ کے اندر جہاں پہ میں اور آپ رہتے ہیں, ہمارے لیے کیا کرائٹیریا جی کتاب حیات میں نام لکھوانے کا؟ سنیں, ہمارے لیے بھی 2 کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح پر ایمان لائیں, پانی کا بپتسمہ لیں, روح القدس سے معمور ہوں. اور دوسرا آخری بنیادی اور خاص نقطہ ہے گناہ کے اوپر غلبہ حاصل کریں. نجات تو بہت سارے لوگ پا جاتے ہیں مگر مسلسل گناہ میں زندگی جیتے ہیں, مسلسل پرانی انسانیت میں زندگی جیتے ہیں, مسلسل پرانی چیزوں میں لگے رہتے ہیں. مگر جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں, ہم توبہ کر لیتے ہیں, تب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پرانی انسانیت پر, پرانی باتوں پر, پرانی سوچوں پر, پرانے کردار پر, جتنی باتیں ہم توبہ سے پہلے کرتے تھے ان کے اوپر غلبہ حاصل کریں. کیونکہ اگر غلبہ حاصل نہیں کریں گے تو کتاب حیات سے نام کاٹ ڈالا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں, آج فار ایگزامپل ایک شخص کہتا ہے جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ توبہ کرتا ہے, وہ پانی کا بپتسمہ لیتا ہے, تو اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے کہ پاسٹر ٹیموتھی نے آج کی تاریخ میں خداوند یسوع مسیح قبول کر لیا, یہ آسمان کی بادشاہت کا فرزند ہے. پر اگر میں اپنی موت تک اس اقرار پر, اس توبہ پر قائم نہیں رہتا اور توبہ کے موافق پھل نہیں لاتا بلکہ پرانی زندگی میں رہتا ہوں, گناہ پر غلبہ نہیں پاتا, تب یاد رہیں کہ وہ جو نام ہے وہ کاٹ ڈالا جائے گا آخری دن. کب؟ جب عدالت ہو رہی ہوگی. لیکن اگر میں توبہ کے بعد اپنی پوری زندگی گناہ کے خلاف جنگ کروں گا, غلبہ پاؤں گا, تب میرا نام لکھا جائے گا. نئے عہد نامہ کلیسیا کا یہ کرائٹیریا. پڑھ لیں جی ذرا مکاشفہ کتاب نکالیں, اس کا 3 باب اور پڑھیں پہلی 5 آیات کے اندر کیا لکھا ہے. اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں, وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر, کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی, اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر. اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا. پڑھے آگے. البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی,
وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں. جو غالب آئے اسے اس طرح جو غالب آئے, یہ بات یسوع مسیح کر رہا ہے, یہ یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ ہے, یہ یسوع مسیح بات کر رہا ہے کہ توبہ کر, جاگتا رہ, اپنی پوشاک کو آلودہ نہ کر, اور لکھے جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ. کتنے لوگ چاہتے ہیں ان کا کتاب حیات میں نام ہو؟ بزرگوں کو چھوڑ کے باقیوں کے لیے میرا جواب ہے بندے بنو پھر. ہاں, اگر ہم چاہتے ہیں, یاد رکھیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام کتاب حیات میں ہو تو یاد رکھیں کہ کتاب حیات کے اندر نام اتنا آسان نہیں ہے. توبہ کر لینا آسان ہے, نجات پا لینا آسان ہے, مگر توبہ کے موافق پھل لانا آسان نہیں ہے. جبر کرنا پڑتا ہے, اپنی خواہشات کے خلاف چلنا پڑتا ہے, اپنے بدن کو مارنا, کوٹنا, قابو میں رکھنا پڑتا ہے, اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے. اگر دل چاہ رہا ہے بدی کرنے کو تو دل کو روکنا پڑتا ہے, اگر آنکھ چاہتی ہے بدی کو تو آنکھ کو روکنا پڑتا ہے, اگر ہاتھ برائی کی طرف جاتا ہے تو ہاتھ کو روکنا پڑتا ہے. تب جا کے یہ سٹیٹمنٹ پوری ہوتی ہے کہ غالب آ. اسی لیے یاد رکھیں کہ آسمان کی بادشاہت کے لکھا گیا کہ اے چھوٹے گلے نہ گھبرا. کیوں؟ کیونکہ بڑے کم لوگ ہوں گے جو بادشاہت میں داخل ہوں گے جو غالب آئیں گے. ہیلیلویا. جو غالب نہیں آئیں گے ان کے لیے لکھا ہے, وہ نام لکھا ہوا کتاب حیات میں, لیکن خدا ٹل ڈیتھ ہمارا انتظار کر رہا ہے, ٹل ڈیتھ انتظار کر رہا ہے کہ کب تک یہ غالب نہیں آتا. اگر میں اپنی موت کے وقت تک غالب نہیں آؤں گا, میں اپنی پرانی انسانیت میں رہوں گا, پرانے کاموں میں رہوں گا, تب میری توبہ مجھے بچا نہیں سکتی. کتاب حیات میں نام کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں غالب آنا ضروری ہے, تب ہی ہمارا نام قائم رہے گا. اور پھر آگے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کیا لکھا ہے؟ اس کا نام کتاب حیات سے نہ کاٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح کہے گا یہ میرا وہ فرزند ہے, یہ میرا وہ بھائی ہے, یہ میرا وہ سپہ سالار ہے جس نے دنیا کے اندر گناہ کے خلاف, موت کے خلاف, بدی کے خلاف جنگ کی, اور میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ اپنی توبہ پر قائم رہا ہے. یسوع مسیح اقرار کرے گا میرے اور آپ کے لیے. اگر ہم غلبہ حاصل کریں گے, اگر ہم توبہ کے موافق پھل لے کر آئیں گے, اگر ہم ان تمام باتوں کے اوپر زندگی گزاریں گے جو کہ کلام مقدس کے مطابق ہیں, تب جو ہے آخری عدالت کے اندر ہم جو ہے وہ عزت کے ساتھ خدا کی بادشاہت میں داخل کیے جائیں گے. اور یاد رکھیں یہ آخری عدالت جو ہے یہ بہت جلد ہونے والی ہے. ہم سب کو, میں نے اپنے فرسٹ پیغام میں بتایا تھا, ہم سب کو اپنے آپ کو ریپچر کے لیے تیار کرنا ہے, تاکہ جب ہم خدا کے تخت عدالت کے سامنے پہنچیں تو ہم عزت کے ساتھ بادشاہت میں داخل ہو سکیں. ہیلیلویا. نہ کہ رسوائی کے ساتھ ہم وہاں سے نکال دیے جائیں. تو آخری عدالت جو کہ ابدی عدالت ہے, اس کا اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے اور وہ یسوع مسیح ہی کرے گا. دوسری بات جو ہم دیکھیں گے وہ ہے جہنم. یاد رکھیں جو جہنم ہے وہ ایک علیحدہ دنیا ہے, جہنم ایک علیحدہ عالم ہے, وہ ایک علیحدہ سینیریو ہے. اور پرانے عہد نامہ میں جہنم کو جو ہے وہ پاتال کا نام دیا گیا, اور نئے عہد نامہ میں جہنم کے لیے دو نام استعمال کیے گئے ہیں. ایک نام اس کے لیے کہا گیا ہے عالم ارواح, اور دوسرا نام ہے اس کا جہنم. پرانے عہد نامہ میں اس کو پاتال کہا گیا, اور یہ جو جہنم ہے یہ زمین جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس کے نیچے ہے, گہرے گہراؤں کے اندر نیچے جو ہے وہ جہنم ہے. بائبل ہمیں کلیئر اس بارے میں نہیں بولتی, لیکن بہت سے ایسے ایویڈنس, بہت سے ایسے گلمز ملتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کی لوکیشن جو ہے وہ اس زمین کی انتہا کے اندر ہے. اور ہمیں صرف ایک سٹرونگ ایویڈنس میں صرف آپ سے شیئر کروں گا, کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں باقی حوالہ جات آپ کو پڑھاؤں. صرف ایک ایویڈنس ہے جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ مرا
تو وہ 3 دن جو قبر میں تھا ان 3 دنوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ زمین کے نچلے حصہ میں اتارا گیا اور لکھا ہے اس نے جا کے قیدی روحوں میں منادی کی اور ان کو لے کر عالم بالا پر ساتھ چلا گیا. اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ عالم رواح کے اندر جہنم کے اندر گیا ان لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح سے پہلے مر چکے تھے. اس نے وہاں پہ جا کے منادی کی, خدمت کی, اور جیسے ہی وہ مردوں میں سے جی اٹھا, مکاشفہ کتاب میں وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے, کہتا ہے میں مر گیا تھا. یسوع کہتا ہے میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں, یعنی یسوع واحد ذات تھی اور ہے جو موت اور عالم ارواح سے نکل کر عالم بالا تک پہنچ گیا ہے. ہیلیلویا. ایک ہی ذات ہے جس نے عالم بالا کے اوپر پہنچنے سے پہلے موت کے اوپر, قبر کے اوپر اور عالم رواح کے اوپر اس نے اختیار حاصل کیا. ایسے بہت سے حوالہ جات ہیں جہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے. یہ پڑھ لیں ذرا تاکہ آپ یہ کنفرمیشن نہیں نکالیں. افسیوں کا خط 4 باب اور پڑھیں ذرا اس کی 7ویں آیت سے پڑھیں جی ذرا, کیا لکھا ہے؟ اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے. اس واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. یہ جو قیدی تھے یہ گناہگار لوگوں کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ جو ایماندار تھے وہ قیدی نہیں تھے. ایماندار یسوع مسیح کی موت سے پہلے فردوس میں رہتے تھے. ابراہیم فردوس میں تھا, اسحاق فردوس میں تھا, یعقوب فردوس میں تھا. ایون جب یسوع مسیح مرنے والا ہے تو اس نے ڈاکو جو نجات پا گیا بولا تو آج ہی میرے ساتھ, تو وہ قید میں نہیں تھے. یہ جو قید میں تھے یہ عالم رواح یعنی جہنم کے لوگ تھے, اور یہ زمین کے نچلے حصہ میں تھے جس کو عالم رواح بولا گیا ہے. پڑھیں آگے. اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا. زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا, یعنی جو نیچے کا علاقہ ہے یہ جہنم ہے. تو علماء کے مطابق جہنم جو ہے وہ یاد رہے کہ وہ کوئی اور جگہ نہیں بلکہ اس زمین کے نیچے ہی جہنم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے جو ہے جہنم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کتنے حصوں میں جی؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جہنم جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کو آؤٹر ڈارکنیس بولا جاتا ہے, یعنی بیرونی تاریکی, آؤٹر ڈارکنیس. سیکنڈ جو اس کا پورشن ہے اس کو اتھا گڑا کہا گیا ہے, جس کے اندر انگلش میں ورڈ یوز کیا گیا ہے باٹم لیس پٹ. اور جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے آگ کی جھیل, لیک آف فائر. تو جو جہنم ہے اس کے 3 پورشنز ہیں. یہ میں آپ کو بابل سے ثابت کروں گا ابھی. تو کہو کہ بکری کو پائی صاحب نے گال کر دیتی ہے. ہاں, جہنم کے 3 پورشن 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ بیرونی تاریکی, دوسرا حصہ اتھا گڑا اور تیسرا حصہ آگ کی جھیل. تو ابھی تک جو ہے وہ نہ اتھا گڑا استعمال ہوا ہے نہ آگ کی جھیل استعمال ہوئی ہے. ابھی تک صرف اور صرف جو پہلا پورشن, پہلا درجہ, پہلا لیول ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے زمانہ ابتدا سے. اور یہ جو بیرونی تاریکی ہے جس کو آؤٹر ڈارکنیس بولا گیا ہے, یہاں پر ہے کون کون ہے؟ سب سے پہلے سنیں یہاں پہ کون ہے. سب سے پہلے یہاں پر وہ فرشتے ہیں جو آسمان سے گرائے گئے ہیں. یہودا کا خط نکالنا جی ذرا, ایک ہی باپ ہے. جو آسمان سے فرشتے گرائے گئے تھے ابلیس کے ساتھ, یہ اس جگہ پر قید کیے گئے ہیں. چھٹی آیت پڑھیں ذرا, کیا لکھا ہے؟ اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا, ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عدالت کے دن تک. یہ فرسٹ لیول, پہلا درجہ ہے جہاں پہ گرائے ہوئے فرشتے جو لوسیفر کے ساتھ گرائے گئے تھے, شیطان کے ساتھ جو گرائے گئے تھے, یہ فرشتے وہاں پر قید کیے گئے ہیں. دوسرے لوگ وہاں پر کون ہیں؟ دوسرے لوگ وہ یہودی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں مانتے. جب وہ مرتے ہیں تو وہ اس جگہ پر جاتے ہیں. جلدی سے نکالیں متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور پڑھیں جی ذرا اس کی 5ویں آیت سے 12ویں آیت تک. اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا, اے خداوند, میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے. اس نے اس سے کہا, میں آ کر اس کو شفا دوں گا.
सूबेदार ने जवाब में कहा, अय खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यस्सु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। आगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि बथेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। मगर बादशाही के बेटे कहाँ डालेंगे जी? आग की झील में नहीं, अथाह गढ़ में नहीं, बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, जहां पर रोना और दांत पीसने का पता क्या मतलब है? थोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब है पछतावा। यानी वहां पे वो पछताएंगे इस बात से कि हम क्यों यीशु मसीह पे ईमान नहीं लेके आए। रोएंगे, दांतों को पीसेंगे, लेकिन आग की झील में नहीं है। ये फर्स्ट लेवल, फर्स्ट दर्जे पर जाएंगे। और बहुत से लोग चले गए और बहुत से जा रहे हैं जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं रखते। मैं यहूदी कौम की बात करूं कि यहूदी कौम को बादशाही के फर्जंद कहा गया है। दो तरह के, यानी पहले फरिश्ते हो गए, दूसरे कौन हो गए? यहूदी कौम। तीसरे लोग कौन है? सुने, तीसरे लोग वो हैं जो ईमानदार हैं, नजर ईमानदार आ रहे हैं और उनको सफेद पोशाक दे दी गई है। उन्होंने यीशु मसीह पे ईमान ले आए हैं, यीशु मसीह कबूल कर लिया है, मगर मुसलसल वो गुनाह आलूदा जिंदगी जी रहे हैं। और अभी हमने मुकाशवा की किताब के अंदर जो मैंने आपको पढ़वाया, सरदीस की कलीसिया का जो पैगाम था, क्या लिखा है? और सरदीसी, तीसरे बाब की पहली आयत, और सरदीसी कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख के जिसके पास खुदा के 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है पर है मुर्दा। यानी वो लोग जो नजर बड़े ईमानदार आएंगे, बड़े रूहानी आएंगे, लेकिन जाती जिंदगी में वो मुर्दा हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग वो होंगे जो यहां पे डाले जाएंगे। कहां पे? अंधेरे के अंदर। जल्दी से एक हवाला पढ़ लें, मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब, और पढ़ें जरा उसकी पहली आयत से पढ़ें। मत्ती की अंजील उसका 22 बाब। ये ईमानदार, वो जो जाहिरी ईमानदार है, ना कि बातन का, ये उसकी बात की जा रही है। पहली आयत से पढ़ें। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए। मगर वो क्या करके चल दिए जी? बेपरवाही, लापरवाही। रूहानी जिंदगी में लापरवाही है। किसी शादी में गए, समझ गए ना, चलो कोई बात नहीं। बर्थडे पार्टी पे गए, कुछ और 50,000 काम मैं आपको बता सकता हूं, मगर वो रूहानी है। वो लोगों को रूहानी नजर आ रहे हैं, मगर लापरवाह हैं, निजात पे कायम नहीं है, गुनाह के खिलाफ जंग नहीं कर रहे। तो क्या अंजाम है? नीचे आ जाए जी जरा, 11वीं आयत से पढ़े, क्या लिखा है? और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। कहां पे डाल दो जी? अंधेरे में डाल दो। फर्स्ट लेवल, फर्स्ट दर्जे पे डाल दो। और चौथा जो ग्रोह है जो इस जगह पर आज भी जाता है और कई हजार साल से जा रहा है, वो गैर अक़वाम के लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह पे ईमान नहीं रखते, जो सुनते भी हैं यीशु मसीह के बारे में मगर उसका इकरार नहीं करते। ये सारे के सारे, यानी फरिश्ते भी और ये जितनी कैटेगरी के लोग हैं, ये पहले लेवल पर जमा किए जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? ये डायरेक्ट आग की झील में क्यों नहीं डाले जा रहे? क्योंकि ये वहां पे बैठे इंतजार कर रहे हैं अदालत का, जब यीशु मसीह आएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि जब यीशु मसीह आएगा,
عالم روا اپنے مردے دے دے گی, سمندر اپنے مردے دے دے گا, موت اپنے مردے دے دے گی, اور پھر جن کا کتاب حیات میں نام نہیں ملے گا وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. تو یہ جو پہلا درجہ ہے, پہلا لیول جو ہے, یہ آج تک یوٹیلائز ہو رہا ہے, یہ آج تک استعمال ہو رہا ہے. جتنے لوگ مرتے ہیں, میں گناہ گاروں کی بات کر رہا ہوں, ایمانداروں کی نہیں. ایماندار آج جو ہے جب وہ مرتا ہے وہ سیدھا خدا باپ کے پاس جاتا ہے, یا کچھ علماء کہتے ہیں کہ فردوس آج بھی قائم ہے, وہ فردوس میں جاتا ہے, ان کے لیے سزا نہیں ہے. مگر جو بے دین ہیں, گناہ گار ہیں, یا وہ لوگ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے, وہ جہنم کے پہلے درجے آؤٹر ڈارکنس میں جا کے ویٹ کر رہے ہیں آخری عدالت کا. دوسرا درجہ جو ہے, جو کہ اتھا گڑھا ہے, جس کو ہم باٹم لیس پٹ کہتے ہیں, یہ جو ہے یہ ابھی تک استعمال میں نہیں آیا, اور یہ صرف اور صرف بنایا گیا ہے. اس کو ابلیس کو اس کے لیے استعمال کیا جائے گا. یعنی جو اتھا گڑھا ہے, اس میں صرف اور صرف ابلیس کو 1000 سال کے لیے بند کیا جائے گا. اسی لیے یہ سیکنڈ لیول بنایا گیا ہے, جہاں پہ ابلیس کو 1000 سال کے لیے بند کیا جائے. نکالیں میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب, اس کا 20 باب پڑھیں جی ذرا. پہلی 3 آیات پڑھ لیں کہ یہ جو جہنم کا جو سیکنڈ لیول ہے, یہ صرف اور صرف ابلیس کے لیے بنایا گیا کہ وہاں پہ اس کو 1000 سال کے لیے بند کیا جائے. پڑھیں. پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا, جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. کس کی کنجی تھی جی؟ اتھا گڑھے کی, جو کہ جہنم کا دوسرا لیول ہے. جی آگے. اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو, جو ابلیس اور شیطان ہے, پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا, اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا, اور اس پر مہر کر دی, تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ. جی ہاں, تو جو سیکنڈ لیول ہے ہیل کا, سیکنڈ لیول ہے جو جہنم کا, وہ صرف اور صرف ابلیس کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے, تاکہ ابلیس کو 1000 سال کے لیے بند کیا جائے, تاکہ وہ قوموں کو گمراہ نہ کر سکے. اور تیسرا اور آخری لیول جو ہے, جس کو لیک آف فائر یعنی آگ کی جھیل کہا گیا ہے, اس میں بھی ابھی تک کوئی نہیں ہے. اس کے اندر سب سے پہلے جھوٹا نبی جائے گا, اور مخالف مسیح جائے گا, اور 1000 سالہ بادشاہت کے بعد خداوند یسوع مسیح ابلیس کو پکڑ کے وہاں پہ بھیجے گا. 3 لوگ ہو گئے. اور اس کے بعد جب آخری عدالت ہوگی, جس کو ابھی ہم نے پہلے پڑھا, اس آخری عدالت میں جتنے لوگوں کا نام کتاب حیات میں نہیں ملے گا, وہ بھی اس آگ اور گندک کی جھیل میں جائیں گے, جو آج ٹھہرے ہوئے ہیں فرسٹ لیول کے اوپر, کیونکہ ان کی عدالت نہیں ہوئی. عدالت کا کام باقی ہے. عدالت یسوع مسیح نے کرنی ہے, اور روز عدالت کے دن, آخری عدالت کے دن, ابدی عدالت کے دن, وہ سارے کے سارے وہاں سے نکالے جائیں گے, خدا کے تخت عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور پھر ان کو جہاں پر ابلیس ہے, جہاں پر جھوٹا نبی ہے, جہاں پر مخالف مسیح ہے, ان ساروں کا بکھرا بھی وہاں پر ہوگا. پڑھ لیں میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب, اس کا 20 باب, اور پڑھیں جی ذرا 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے. اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا, جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا, اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے. 15ویں آیت پڑھیں, کیا لکھا ہے. اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا, وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ابھی تک جو ہے آگ کی جھیل میں کوئی نہیں ہے, پر جب کتاب حیات میں نام نہیں ملے گا, تب یہ جو آگ کی جھیل ہے, اس میں سارے لوگ ڈالے جائیں گے. اور ان سے پہلے ابلیس ڈالا جائے گا, مخالف مسیح ڈالا جائے گا, جھوٹا نبی ڈالا جائے گا. تو یہ 3 سٹیجز ہیں, 3 لیول ہیں ہیل کے, یعنی جہنم کے. پہلا کیا ہے, جس میں گہری تاریکی ہے. دوسرا اتھا گڑھا ہے. تیسرا جو ہے وہ آگ کی جھیل ہے. مگر ایمانداروں کے لیے پریویلیج کیا ہے کہ ہمارا بکرا عالم بالا کے اوپر ہے. ہاللویا. آئے زوردار تالیاں خدا یسوع مسیح کے لیے بجائیں گے, جس نے میرے اور آپ کے لیے انتظام کیا کیا. سنیں, اس نے انتظام یہ کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو فیس نہ کریں, بلکہ ہم ڈائریکٹ خدا کی بادشاہت کا حصہ بنیں. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ کتاب حیات میں نام کا فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا. یسوع مسیح پہ ایمان لانا, توبہ کرنا, روح القدس سے معمور ہونا, گناہ کے اوپر غلبہ حاصل کرنا. یہ آپ کام کریں گے تو آپ فخر کے ساتھ آسمان کی بادشاہت کا حصہ بنیں گے, اور عزت کے ساتھ خدا تک پہنچائے جائیں گے, اور یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کے نام کا اقرار کرے گا. تیسری بات آج ہم کیا سیکھیں گے, جلدی سے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نیا آسمان اور نئی زمین. یہ نیا آسمان اور نئی زمین کا ذکر آپ گھر جا کے پڑھیے گا. مکاشفہ کی کتاب اس کے 21 باب کے اندر نظر آتا ہے, نیا آسمان اور نئی زمین.
تو بہت سارے علماء اس بات میں اختلاف یہ ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ آسمان کو بھی برباد کرے گا اور زمین کو بھی برباد کرے گا اور پھر نیا زمین اور نئی آسمان بنائے گا. کچھ علماء یہ کہتے ہیں, لیکن کچھ علماء کہتے ہیں نو, یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ رینیول کی بات ہے. خدا رینیو کرے گا زمین کو بھی اور آسمان کو بھی. کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ جو زمین ہے یہ پہلے بھی 2 دفعہ رینیو ہو چکی ہے. اگر آپ پیدائش کی کتاب کے پہلا باب پڑھیں تو کیا لکھا کہ زمین سنسان اور ویران تھی اور گہراؤں پر اندھیرا تھا, اور لکھے خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے. یہ جو روشنی ہونا تھا یہ زمین کی رینیول تھی, زمین پہلے بھی موجود تھی. تو یہ فرسٹ ٹائم خدا نے زمین کو رینیو کیا. اور سیکنڈ ٹائم ہم کیا پڑھتے ہیں, نوح کے طوفان کے اندر لکھا ہے کہ نوح کے طوفان کے اندر 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی, اور لکھا کہ ہر جاندار مٹ گیا. اور لکھا پھر خدا نے تیز ہوا چلائی تاکہ پانی خشک ہو, اور خدا نے دوبارہ سے زمین کو رینیو کیا. ایسا ہی ہے. اب جو تھرڈ رینیول ہے وہ ہوگا روز عدالت کے بعد. اور اس کی وجہ کیا ہے, رینیول کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ان دونوں رینیولز کے بعد پھر بھی ابلیس کا قبضہ زمین پہ رہا ہے. اس لیے نیا عہد نامہ ابلیس کو اس جہان کا خدا کہتا ہے. اس زمین کے اوپر قومیں اس کو خدا مانتی ہیں, لیکن جب خدا 1000 سالہ بادشاہت کے بعد ابلیس کو قید آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دے گا تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا. اور جب اس وقت خدا زمین کو رینیو کرے گا تو زمین پہ ناراستی نہیں ہوگی, زمین پر بدی نہیں ہوگی, بلکہ صرف اور صرف راستی قائم کی جائے گی. ہیلیلویا. تو یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ زمین کو برباد نہیں کیا جائے گا, بلکہ جو اجرام فل گرائے جائیں گے, توڑ پھوڑ ہوگی, زمین کو آگ لگے گی, وہ سارا کا سارا سسٹم اس بربادی کے لیے ہوگا جو کہ زمین پر ابلیس کی وجہ سے ہوگی. اور ابلیس اور اس کی فوجیں ماری جائیں گی, اٹھا کے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے, اور خدا دوبارہ سے رینیو کرے گا اس زمین کو. جب ہم کوئی گھر میں کسی میں رہتے ہیں, سنیں میری بات دھیان سے, جب ہم کسی گھر میں رہتے ہیں ہم ہر سال اس کا کانٹریکٹ رینیو کرتے ہیں. کیا ہر سال ہم دوبارہ گھر بناتے ہیں؟ وہ صرف ہم کانٹریکٹ رینیو کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, 3 سال کا کانٹریکٹ بنتا ہے لیکن ہر سال اس کی رینیول ہوتی ہے. تو یہ جو کانٹریکٹ چل رہا ہے یہ ابلیس کے پاس ہے. ابلیس جو ہے وہ زمین کے اوپر اختیار پائے ہوئے ہے. اور دوسرا آسمان, 3 آسمان ہیں بائبل مقدس کے مطابق. ایک آسمان وہ ہے جہاں پہ جرام فلک یعنی چاند سورج ستارے نظر آتے ہیں. سیکنڈ ہیون جو ہے افسیوں کے خط کے 6 باب کے مطابق وہاں پر ابلیسی قبضہ, ابلیسی فوجیں وہاں پہ رہتی ہیں. اور تھرڈ اور لاسٹ ہیون جو ہے وہ خدا باپ کے پاس اور یسوع مسیح کے اور لاکھوں فرشتوں کے پاس ہے. تو خداوند یسوع مسیح جب 1000 سالہ بادشاہت کے بعد ابلیس کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گا تو وہ جو آسمان ہے, سیکنڈ ہیون جو ہے, جو سیکنڈ لیول پہ ہے, اس کو خدا رینیو کرے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ برباد نہیں کی جائیں گی بلکہ ان کو رینیو کیا جائے گا. اسی لیے یہاں پر نئے آسمان اور نئی زمین کی بات کی گئی ہے کہ خدا جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ختم کر کے تو ان کو نیا کرے گا. زمین نئی ہوگی, آسمان نیا ہوگا. نئے سے مراد کہ ابلیس کا قبضہ چھوٹ جائے گا, رینیول آئے گی, اور بادشاہت اور قدرت خداوند یسوع مسیح کی ہوگی زمین پر بھی اور آسمان یعنی دوسرے آسمان میں بھی. افسیوں کے خط 6 باب کو پڑھیں آپ جا کے, تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو ابلیسی قوتیں, ابلیسی فوجیں ہیں وہ آسمانی مقاموں میں ہیں, اور علم الہیات کے مطابق وہ سیکنڈ ہیون کے اندر ان کی جو ہے وہ ایگزسٹنس ہے, اور وہ وہاں پہ رہتے ہیں, وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو سیکنڈ ان کی کنگڈم ہے ابلیس کی, وہ اوشنز کے اندر ہے, سمندروں کے اندر ہے, سمندروں سے وہ آپریٹ کرتا ہے اپنی کنگڈم کو. تو آسمان کا دوسرا لیول اس کے پاس ہے اور سمندر اس کے پاس ہے. اسی لیے اگر آپ پڑھیں گے مکاشفہ 21 کو تو وہاں پہ لکھا کہ اور زمین نہیں ہوئی, آسمان نیا ہوا, سمندر نیا ہوا. وہ ساری جگہیں جو ابلیس کے قبضہ میں ہوں گی, قبضہ چھڑا کے ان کو رینیو کیا جائے گا اور وہ خدا کے اختیار میں واپس آ جائیں گی. یاد رکھیں ایسا نہیں کہ خدا ابھی اختیار لے نہیں سکتا, خدا ابھی بھی اختیار لے سکتا ہے, لیکن خدا نے ابلیس کو ایک مہلت دی ہے, ایک وقت دی ہے کہ تو کر لے جو کر سکتا ہے. کیوں؟ کہ وہ الٹیمیٹلی وہ خالق ہے اور ابلیس مخلوق ہے. وہ خالق جب چاہے وہ اس سے چھین سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے کہ ابلیس کا ایک وقت ہے
جب اس کو اٹھا کے ابدی ہلاکت کے لیے مقرر کیا گیا، اس کو ڈالا جائے گا آگ اور گندک کی جھیل میں، تب نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی. پریز گاڈ. اگلے ہفتے میرا پلان یہ تھا کہ میں آج اس کو ختم کر دوں گا، لیکن چونکہ یہ اتنا طویل، اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ میں نے ابھی بھی جتنا کچھ آپ کو بتایا ہے، میرے خیال سے میں شاید آپ کو 30% بتا سکوں، 70% ابھی بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں مزید اس کو کھینچوں. لیکن آنے والا جو ہمارا پیغام ہوگا وہ آخری پیغام ہوگا، اور اس کے اندر میں آپ کو نئے یروشلم کے بارے میں بتاؤں گا کہ نیا یروشلم کیا ہے جو آسمان سے زمین پہ اتارا جائے گا، اور وہاں پہ ایماندار رہیں گے، یہودی قوم رہے گی، اس کی ڈسکرپشن کیا بتائی گئی ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایمانداروں کی آسمانوں کے اندر ذہنی حالت کیا ہوگی، ان کے ایموشنز کیا ہوں گے، وہ کیا کچھ فیل کریں گے. اور گناہ گار جو ہیں وہ جو کہ گناہ کے وسیلہ سے آگ اور گندک کی جھیل میں ہوں گے، ان کی ذہنی حالت کیا ہوگی اور وہ کیسا محسوس کریں گے. یہ ہمارا آخری میسج ہوگا، اور اس کے بعد ہم کچھ نیا ٹاپک شروع کریں گے. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی.